बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब दे रहे हैं वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कोरोना है कि नहीं है? तो ये कौन तरीका है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है कोरोना वायरस, क्या उसका इलाज है? तो अब हमारे भारत मुल्क इंडिया में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन बर दिन कोरोना के हालात बढ़ते जा रहे हैं और क्या-क्या हो रहा है वहाँ पे। कई लोगों को फ़ीवर भी बहुत हो रहा है आजकल हमारे भारत मुल्क में। एंड लोग इस बात से कन्फ्यूज़ है कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए आज मैंने एक शेख आमिर, एक आलिम है बहरैन से, उन्हें मैंने अपने शो पे इनवाइट किया है, हमारा शो द रमज़ान सीरीज़। तो आएँ, चलें आज उन्हें हम बुलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आमिर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं खैरियत से हूँ। जी, आप कैसे हैं? और शेख बारकल्लाह फीक। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ शेख। और क्या हाल है आपके पाकिस्तान में? वहाँ कैसे चल रहे हैं हालात? अल्लाह का एहसान है, मैं तो वहाँ मुक़ीम नहीं हूँ, मैं जी, ममलिकतुल बहरैन में मुक़ीम हूँ, जी अल्लाह के फज़ल से। माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आप मुझे ये बताएँ कि कोरोना वायरस के लिए तो वैक्सीन भी आ गई, पर वैक्सीन से जी, लोगों का कुछ हो ही नहीं पाया। वैक्सीन लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें कोरोना हो जा रहा है। तो आपका इस पे क्या राय है? एक्चुअली किसी जी, भी मुल्क की जो गवर्नमेंट जो है ना, जी शेख। वो जो भी इक़्तिदामात कर रही है, वो लोगों की हिफाज़त के लिए, दिफ़ा के लिए कर रही है। जी शेख। लोगों को इस मामले में अपनी गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए। जी, अपने अदब गवर्नमेंट से। की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत जारी होती हैं, हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत से सोर्सेज हैं, उनके जी, पास ऐसे एडवाइजर हैं जो तिब्बे खास से ताल्लुक रखते हैं, हुँ, जिनके पास एक गहरा नॉलेज है, एक तजर्बा है, ठीक है ना? तो वो जी शेख। जो भी इक़दाम करेंगे अपनी रियासत के लिए, अपनी कौम के लिए, बेहतरी के लिए करेंगे। हमारे यहाँ सबसे सुभान बड़ी कमज़ोरी क्या है हुँ, कि लोगों का अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है, ये चीज़ गलत है। हुँ, इस हालत में। एतमाद करना चाहिए, क्योंकि हुँ, बगैर एतमाद के भरोसे के कोई भी चीज़ आगे नहीं चल सकती। सही बात है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो हुँ, सहूलियात या जो भी इलाज के तौर पर चीज़ें बतलाई जाती हैं, उन्हें इख्तियार करना चाहिए। मिसाल के तौर सही। पर गवर्नमेंट ने क्या तलब किया लोगों से? यही तलब किया ना कि आप हुँ, आपस में फासला रखो, हाँ, डिस्टेंस रखो। जिनको हुआ है उनको पता है, हाँ, मैं उनको खुद इस पता है ये चीज़ से बात। गुज़र चुका हूँ, अल्लाहु ठीक अकबर है? हाँ, अल्लाहुम मुझे भी हुआ है, अल्लाहुम्मा अल्लाह आफ़ानी ताला ने मिम्मा शिफ़ा दी। जी जी, शेख। मुझे भी हुआ, अल्लाह ताला ने शिफ़ा दी है। आमीन या आपने रब्बल बात की वैक्सीन की। हुँ, देखिए वैक्सीन जो है ये एक डिफेंस है, एक दिफा है, ठीक है हुँ, ना? अब गवर्नमेंट ने एहतियाती तौर पर लोगों को वैक्सीन लगवाने की हदायत जारी की। अब इस जी। बारे में भी लोग तरद्दुद का शिकार हैं कि पता नहीं इस वैक्सीन के अंदर क्या है। हुँ, भाई हुँ, हुँ, गवर्नमेंट इतने जो इखराजात कर रही है, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही है। मैं खुद एक राइट वैक्सीन शेख, ले चुका हूँ, मैं खुद एक माशाअल्लाह। वैक्सीन ले चुका हूँ और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला ये सेकंड अगले डोज़ महीने की 9 तारीख को है, ठीक है ना? इंशाअल्लाह। जी, मुख्तलिफ वैक्सीन हैं, तो इसलिए लोगों को एहतियाती तदबीर के तौर पर वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए। हम इससे मना नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एहतियाती तदबीर है जान की हिफाजत के लिए, ठीक है ना? तो जी शेख। अगर इसके बावजूद भी कोरोना हो जाता है तो इसका ये मकसद नहीं है कि गवर्नमेंट आपके लिए बुरा चाह रही है। आप बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद फिर भी आपका बुखार खत्म नहीं होता। तो हुँ, क्या आप डॉक्टर को मलामत करना शुरू कर देंगे? हुँ, वैक्सीन जो है ये एक डिफेंस है, तो हुँ, डिफेंस जो होता है उसमें बाद औक़ात कमी बेशी हो जाती है, लेकिन इसका ये जी मकसद नहीं शेख। कि हम बिल्कुल डिफेंस कुल्ली तौर पर छोड़ दें। तो हुँ, इसलिए मैं इस ताल्लुक से तो मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, भाइयों जी से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि हुँ, जो जायज़ और सही इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, उनके साथ हुँ, कोऑपरेट करें, ताउन करें, ये जी आप शेख। लोगों की बेहतरी है। अब देखिए हुँ, लोगों ने शुरू में गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं किया, हदायत पर हुँ, अमल नहीं किया, अब हुँ, ये लोग नहायत खतरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये सही एक बात हद है। तक आगे बढ़ चुकी है वबा और ये मुतअद्दी है, इसमें कोई शक नहीं
کہ یہ متعدی اللہ کے حکم سے اللہ کے بندو جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اس میں کون سی دقت کی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنی سی باتوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، ان کو سیریس کیوں نہیں لیتے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا رکھا ہے خواہ مخواہ کی خردماغی میں اور ہٹ درمی میں اور جہالت کی باتوں میں؟ کسی بھی بات کو اہمیت دیں، کسی بھی بات کو اہمیت دیں۔ دراصل ہمارے ہاں سارے فیصلے جذبات سے کیے جاتے ہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، جب آئے گی دیکھ لیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں، جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں، ان کے پاس اپنے مستقبل کے لیے ہمیشہ ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے۔ تو لہذا اب جب کہ پوری دنیا کو اس وبا کا سامنا ہے، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے، نہ کہ ان کی مخالفت کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی دیکھو بازار گرم ہے، مسجدیں بند ہیں۔ بھائی آپ اس چیز کو کیوں آپس میں مقارنت دے رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو زبردستی منع کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کیا بازار میں جاؤ؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ بازار میں نہ جاؤ، اتنا جو ضروریات کی چیزیں وہ خریدنے جاؤ اور خرید کر گھر آ جاؤ۔ اگر گھر میں ایک آدمی جاتا ہے تو سب کی ضروریات کی چیزیں لے کر گھر میں آ جائے، سب کو جانے کی کیا؟ لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اس بات کو بھی۔ لوگ کہاں سمجھیں گے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ڈیفینس کیسی اور کس طرح کرنا ہے اور کہاں کہاں کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اگر آپ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ، طب نبی کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں کو، اس سے اگر ہاں، کچھ ہو سکتی ہے پلیز شیخ، پلیز گو آن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیثیت مسلمان ہونے کے، ایک انسان ہونے کی، ہم سب کا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی وبا، بیماری، درد، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کا علاج بھی اٹھا۔ دیکھیے کلونجی جو ہے، حب سودا اسے عربی میں کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں شفا ہے تو شفا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہمارا یقین قائم ہونا چاہیے۔ ہم اگر اس طرح یقین قائم ہونا چاہیے، فرسٹ یقین قائم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، کیونکہ خبر دینے والے رسول اللہ ہیں، جن کی خبر کی تصدیق اللہ نے کر دی ہے کہ جو رسول فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر بات کی تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، کہ نبی علیہ السلام کا ہر فرمان حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی تردد، کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں نا، کلونجی ہے، قسط ہندی ہے، شہد ہے، زمزم کا پانی ہے، ہم لوگ اسے تجربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہے کیا۔ اللہ کو ایسے نہیں، بلکہ ہمیں یقین رکھ کر اسے استعمال کرنا ہے۔ اور دیکھیے زمزم کا پانی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی شفا رکھی ہے، لیکن ہم لوگ اس پانی کو پیتے بھی ہیں لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر یقین قائم نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ میرے یقین کے ساتھ کوئی بھی دوائی استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی اور اس سے شفا اللہ تعالیٰ مجھے ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کلونجی استعمال کریں، کلونجی کا تیل بھی ملتا ہے، آپ کلونجی کے چند دانے لے لیں، صبح اٹھ کر نہار میں اس کو استعمال کریں، پانی کے ساتھ اسے کھا لیں۔ اگر آپ کو تیل اگر مل جائے کلونجی کا تو اس کے چند قطرے اپنے کانوں میں ڈالیں اور اپنے ناک میں ڈالیں، اور یہ آپ کے حلق میں جائے گا۔ اور اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ کچھ دن حلق کے اندر ٹھہرتا ہے، 3 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، جیسا کہ میڈیکل سائنس بھی اس چیز کی تصدیق کر چکی ہے کہ چند دن حلق میں ٹھہرتا ہے۔ اور یہ کیونکہ ناک کا حلق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، آپ ناک سے کوئی بھی چیز سانس لیتے ہیں تو آپ کے حلق سے اندر جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ماسک استعمال کرنے کے لیے ناک کو کور رکھنے کی خاص کر جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے قسط ہندی۔ قسط ہندی اگر اس کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس میں شفا بتلائی ہے قسط ہندی میں، اور آپ اپنے انگوٹھے کو گیلا کر کے مثال کے طور پر اور انگوٹھے کے ساتھ اس طرح قسط ہندی لگا کر اپنا منہ کھول کر حلق میں لگائیں، اور
آپ اسے ایک چمچ لے کر آدھا چمچ چائے والا قصد ہندی کا جو پاؤڈر ہے نہایت کڑوا ہوتا ہے، اسے پی بھی سکتے ہیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور کوئی چیز کھا لیں تاکہ منہ کا ذائقہ تھوڑا درست ہو جائے. تو یہ قصد ہندی کا اس کا آئل بھی ملتا ہے، اس کے بھی آپ قطرات استعمال کر سکتے ہیں، اسے پی بھی سکتے ہیں. اسی طرح زیتون کا تیل اس کا استعمال لازم لائیں. اس کے 2-3 چمچ صبح اٹھ کر ہر وہ بندہ جس کو اس طرح کے علامات ہیں کرونا کی، وہ زیتون کا تیل استعمال کرے اور زیتون کا تیل ناک میں بھی ڈالے. ٹھیک ہے نا. یہ تیسری چیز میں بتلا رہا ہوں. زیتون کا تیل پیئے بھی اصل میں اوریجنل اگر آپ کو ملے تو. ٹھیک ہے نا. اوریجنل، عام ایسا نہ ہو کہ جو بالکل 3rd کلاس کا اور ہلکا سا. اصل اوریجنل آئل آپ کو ملنا چاہیے زیتون کا. اسی طرح چوتھی چیز ہے شہد کا استعمال. شہد کا استعمال آپ کس طرح کریں گے؟ آپ ادرک کی چائے بنائیں. ادرک کتنی ساری لے لیں، اس کو پانی میں بوائل کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آدھا گھنٹہ تک ادرک پکے. دیکھیں ادرک بڑی، اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں، اور بڑی بڑی بہترین چیز ہے یہ ادرک جو ہے. اس کی چائے آپ بنائیں اور اس کے اندر 1 چمچ شہد کا ڈال لیں. اس کو یعنی آپ یہ دیکھیں تھرمس چھوٹا سا لے لیں، اس بھر کر رکھ لیں. ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 کپ آپ پیتے رہیں، پورا دن اسی طرح پیتے رہیں. اور ایک بات یہ بھی بتلاؤں کہ گرم پانی پئیں اور خاص کر نیم گرم تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے آپ غرارے بھی کریں، گرم پانی سے نمک ڈال کر غرارے بھی کریں اور اس کی سٹیم بھی لیں آپ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا کہتے ہیں شہد کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ شہد خود کھائیں بھی، چمچ کے ساتھ بھی کھائیں صبح نہار میں. ٹھیک ہے نا. اور آخری چیز جو اس بارے میں بتلاؤں گا وہ ہے نیم کے پتوں کا اگر پاؤڈر کسی کو مل جائے. نیم تو ہمارے پاکستان ہندوستان میں عام ہے. اگر پتوں کا پاؤڈر کسی کو مل جائے تو وہ ایک، جیسے ہم بچپن میں چورن کھاتے ہیں نا، چٹپٹا چورن، ایسی چٹکی لے کر اس کی زبان پر رکھیں اور اس کو چوسیں. ٹھیک ہے نا. نیم کے پاؤڈر کو. تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر جہاں تک یہ آواز پہنچے لوگ عمل کریں. اللہ نے چاہا تو، کیونکہ شفا تو رب ذوالجلال دینے والا ہے. اس چیز پر دھیان رہے کہ ہمارا توکل، ہمارا اعتماد، ہمارا یقین کس پر ہونا؟ اللہ پر. اسباب پر ہم نے صرف اختیار کرنے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قاسم نے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ استعمال کریں. اللہ سے امید ہے کہ رب ذوالجلال استفادہ ان سے دیے گا، عطا کرے گا، شفا عطا کرے گا. اور صبح و شام کے اذکار پڑھیں. نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں. اور بالخصوص جب بھی گھر سے نکلیں، میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، جب بھی گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس دعا کو 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ باہر نکلنے سے، ہر وبا سے، ہر شے سے آپ کی حفاظت کرے گا. اور صبح و شام یہ کلمات 3 مرتبہ کہنا نہ بھولیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ کہنا نہ بھولیں. اسی طرح یہ کلمات جہاں بھی آپ جائیں، آپ آفس میں جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، آپ بازار میں گئے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کریں. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اسی طرح قرآن کریم کی آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق و الناس، ان کی قرات کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کثرت سے پڑھیں. فقط ان کا ترجمہ پڑھ کر آپ دیکھ لیں کہ کتنی افادیت ہے ان میں، کتنی چیزوں کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. فقط اب سورہ فلق کی پہلی آیت کریمہ میں غور کریں. رب ذوالجلال اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے حکم دے رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اب یہ کرونا جو ہے یہ بھی ایک پیدا کردہ چیز ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ وہ خالق ہے جو ہر شے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. کسی نے جہاز بنا لیا یا کسی نے ریل کار بنا لی یا کسی نے گاڑی بنا لی, یہ ساری چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے آگے ان کو صرف جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, اصل میں ہر شے کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لکڑ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. پیٹرول کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. لوہا کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو فقط انسانوں نے جوڑا ہے, اس لیے یہ خالق نہیں ہے, یہ صرف جوڑنے والے. ان کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس چیز کی. اصل خالق اللہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں ان کی تفسیر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, تو یہ ان کے اندر بڑی افادیت ہے. ان کا جو ہے وہ ورد لازم رکھیں, تلاوت کریں ان کی سورۃ الفاتحہ, اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پھونکیں, صبح و شام دم کریں. ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں, ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا, ایک صحابی نے 7 مرتبہ اس پر پڑھ کر دم کی, اللہ نے اس شخص کو شفا دے دی جس کے جسم میں سانپ کا زہر جا چکا تھا. تو اس لیے ان صورتوں کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, اور اللہ کی قضا و قدر پر ایمان رکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کی, کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور جو چیز اس نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی, جو نہیں لکھی وہ نہیں پہنچے گی. اس چیز پر بھی ایمان رکھیں. قاسمیرے آپ اسباب اختیار کریں, آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں, دفاع کریں, سب کچھ کریں, لیکن اس چیز پر بھی ایمان ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچے گا, جو نہیں پہنچے گا. جی شیخ, جزاکم اللہ خیر coming on my show for Ramadan series inshallah. جزاکم اللہ خیر for watching this video. Keep sharing this video, لوگوں تک پہنچائیے پیغام جو ہمارے شیخ نے بولی ہے. شیخ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. This is me محمد یاسر جمیل. Keep sharing, keep loving. جزاکم اللہ خیر.